अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आया नंबर 102। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह हम लोग आज पिछली आयत का हाफ हिस्सा यानी अगला हिस्सा और आयत नंबर 102 से देखेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ कसर का पढ़ा था लास्ट टाइम, और उसमें जबकि सलात खौफ का भी जिक्र था कि इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, कि अगर तुम डरो इस बात से कि फितने में डाल देंगे तुम्हें वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है, यानी नमाज़ पढ़ने के दौरान या नमाज़ पढ़ते वक्त। तो सलातुल खौफ का भी जिक्र था इसमें कि दुश्मन से जब मुकाबला हो तो उस वक्त क्या करना है, और सफ़र का भी बयान था। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 102 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक वलियअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताती ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलियअख़ुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्दा अन तदअू अस्लिहतहुम वख़ुज़ू हिज़रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। थोड़ी तवील आयत है, तर्जुमा देख लीजिए। और जब हों आप उनमें, फिर कायम करे उनके लिए नमाज, तो चाहिए कि खड़ी हो एक जमात उनमें से आपके साथ, और चाहिए कि साथ ले ले वो अपने हथियार। फिर जब सजदा कर ले वो, तो हो जाए तुम्हारे पीछे, और चाहिए कि आए जमात दूसरी कि नहीं नमाज पढ़ी उसने, कि नमाज पढ़े वो आपके साथ, और चाहिए कि ले ले वो अपना बचाव और अपने हथियार। चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, काश के गाफिल हो तुम अपने असलहे से और अपने सामान से, बस टूट पड़े वो आप पर टूट पड़ना यकबारगी। और नहीं गुनाह तुम पर अगर हो तुम्हें तकलीफ़ बारिश से, या हो तुम बीमार, ये कि रख दो तुम अपने हथियार और साथ ले लो तुम अपना बचाओ। तहकीक अल्लाह ने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अजाब रुस्वा कुन। एक और तर्जुमा देख लीजिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान मौजूद हों और आप हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ाने खड़े हों, तो एक गुरोह तुम्हारे साथ नमाज के लिए खड़ा हो और अपने हथियार पास रखें। जब ये ग्रोह सजदा कर चुके तो पीछे हट जाए, और दूसरा ग्रोह जिसने अभी नमाज अदा नहीं की आगे आए और आपके साथ नमाज अदा करे। उन्हें भी चाहिए कि वो अपना बचाव का सामान और हथियार अपने साथ रखें। काफिर तो चाहते ही ये हैं कि तुम अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ, ताकि वो तुम पर यकबारगी पिल पड़े। हाँ, अगर बारिश की वजह से या बीमारी की वजह से हथियार पहनने में तकलीफ़ महसूस हो तो उन्हें उतार देने में कोई हर्ज नहीं। फिर भी अपने बचाव का पूरा ख्याल रखो। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए यकीनन रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अब यहाँ पर उन लोगों की बात की जा रही है जो हालत जंग में हैं, और यहाँ स्पेशली ख़ास तौर से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, और अब बाद में तमाम वो लोग जो नमाज़ पढ़ाएंगे हालत जंग में उनके लिए भी ख़िताब है। तो पहला तो ये था कि नमाज में कमी कर दो। तो एक बात ये पता चलती है कि नमाज में उसकी जो सिफ़ात हैं और अदद रकात है, उनमें कमी करने की बात की गई है। यानी कसर की दूसरी सूरत यानी अदद रकात और नमाज की सिफत में कसर, तो ये कैद अपने यानी हिसाब से दोनों तरीके जायज़ हैं। यानी अगर आप सफ़र में हैं और साथ में जंग भी हो रही है, तो आपको अदद रकात में भी कमी करनी पड़ेगी, और जो नमाज की सिफ़ात है, यानी जैसे बाकायदा आप नमाज की नियत करके अल्लाह अकबर कहकर इमाम के पीछे खड़े होते हैं, सूरह फातिहा एक सूरा पढ़कर, फिर बाकायदा रुकू में जाते हैं, फिर सजदा है, फिर उठ कर नमाज़ पढ़ना है, फिर दूसरी रकात पढ़ना है, और इस तरह से पूरी नमाज़ पढ़कर सलाम फेरते हैं। तो अब क्या करेंगे, हालत जंग में वो सिफ़ात नमाज जो है उसमें कमी हो जाएगी कि अब आपको
پوری نماز ایک امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ایک ایک رکعت ایک ایک گروہ آ کر نماز پڑھے گا۔ اور اس میں مفسرین اور محدثین نے کئی طریقے بتائے ہیں کہ نماز خوف کے کئی طریقے ہیں، کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو یا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو اس صورت میں نماز میں کمی کر دی گئی، یعنی اس کی صفات نماز میں بھی کمی کر دی گئی، کہ سفر اور خوف اگر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو قصر بھی کرنا ہے اور نماز میں بھی کمی کرنی ہے۔ اگر کوئی بغیر کسی خوف کے سفر پر ہے تو صرف رکعت میں کمی کریں گے، اور اگر صرف دشمن کا خوف لاحق ہے تو پھر نماز کی جو صفت ہے اس میں کمی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ اے پیغمبر، جب آپ ان مجاہدین کے لشکر میں ہو تو کیا کریں، ان کو نماز پڑھانے لگیے جب نماز کا ٹائم ہو جائے، یعنی جب آپ ان کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کے جو واجبات ہیں وہ پورا کریں، جن کا پورا کرنا آپ اور آپ کے اصحاب پر ضروری ہے، اور پھر ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو اور دوسرا جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، جیسے کہ آیت میں بتایا گیا ٹکڑا ہے فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدہ کر چکیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک رکعت، یعنی یہاں سجدہ کہہ کر دراصل ایک رکعت پوری کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہیں اپنی نماز مکمل کر لیں، اور سجدے کی فضیلت بھی یہاں پر ثابت ہوتی ہے، اور پھر یہ لوگ پیچھے چلے جائیں اور جو دوسرا گروہ جو کھڑا تھا وہ اب آ جائیں آپ کے ساتھ، یعنی امام ایک ہی ہوگا، امام کی اپنی 2 رکعت ہو جائے گی، لیکن جو مقتدی ہے ان کی ایک ایک رکعت ہوگی، پھر وہ اپنی ایک رکعت واپس پیچھے جا کر جب ان کو موقع ملتا ہے، جیسے موقع ملتا ہے پڑھ لیں گے، کیونکہ صلاۃ خوف کی کئی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ تو اب دوسری جماعت آئے، دوسرا گروہ آئے جس نے نماز نہیں پڑھی، اور یہ وہ گروہ ہے جو دشمن کے مقابلے میں کھڑا تھا ابھی۔ اب اگر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گروہ انتظار کرے گا، دشمن کے مقابلے میں رہے گا، ایک گروہ نماز پڑھے گا، پھر نماز پڑھ کے یہ لوگ جائیں گے اور دوسرا گروہ آئے گا، اور ویسے کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوف کی اس شدید حالت میں، دشمن کے حملے کے خوف کی حالت میں بھی باجماعت نماز کا حکم دیا۔ اس سے جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ باجماعت نماز ہر حال میں فرض ہے، اور جب امن اور اطمینان ہو جائے تب تو بالکل ہی اس کا ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے، زیادہ اولیٰ ہے۔ اور نماز خوف ادا کرنے والی نمازی جو ہیں، نماز کی بہت سی شرائط اور لوازم کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ جو حالت خوف میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بہت سارے افعال جو ہے نماز کے دوران کے وہ ان کے لیے معاف کر دیے گئے ہیں، اور یہ سب کس وجہ سے کہ بس باجماعت نماز ہو جائے یا امام کے پیچھے نماز ہو جائے اور مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہو اور انہیں ایک طرح سے افتراق نہ ہو۔ تو آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے، افضل یہ ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اگر ایسا کرنا کسی خلل کا باعث ہو سکتا ہے تو پھر کئی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہیں، بس یہ کہ آپس میں اتفاق موجود رہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حالت خوف میں اپنے اصلاح سے لیس ہونے کا کہا، یعنی آپ اپنے اصلاح لے کر نماز پڑھیں، اور اگر کوئی مجبور ہے تو وہ اپنے اصلاح نیچے رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال مین چیز ہے کہ ایک تو باجماعت نماز ہو، امام کے پیچھے ہو، اور دوسرا دشمنوں سے ہوشیار بھی رہا جائے، یہ دونوں چیزیں اس میں مطلوب ہیں، کیونکہ کافر کیا چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غافل اور وہ تم پر حملہ کر دیں، تو لہٰذا کافروں کو موقع بھی نہیں دینا ہے، اور جو شخص کسی مجبوری کے باعث اپنا اسلحہ اتار دیتا ہے، یعنی جو اس کے جو بھی ہتھیار ہیں، تو اس صورت میں اس کو جائز ہے، یعنی اگر وہ مجبور ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چوکنا رہنے کے لیے کہا ہے، اور لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر دشمن مسلسل مقابلے پر لگا ہوا اور آپ کو بالکل موقع ہی نہ دے رہا ہو تو اس صورت میں نمازیں چھوٹے گی، جیسے کہ غزوہ خندق کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تینوں نمازیں چھوٹ گئی تھیں، اور پھر عشاء میں ان لوگوں نے ساری نمازوں کو ملایا تھا، یعنی فجر پڑھنے کے بعد وہ لوگ ظہر، عصر، مغرب نہیں پڑھ سکے تھے، کیونکہ دشمن مسلسل حملہ کیے ہوئے تھا، یہ مسلسل طاق میں تھا، تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نماز چھوٹ گئی تھی عصر کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور پھر آپ نے ایک ساتھ ترتیب وار تمام نمازیں ادا کی تھیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دشمن بالکل مقابلے پر اتر آئے اور بالکل مقابلہ ہو رہا اور وہ موقع نہ دے تو تب تو نہیں پڑھی جائے گی نماز، لیکن جب ابھی مقابلہ ڈائریکٹ نہ ہو رہا ہو یا ہلکا ہلکا مقابلہ ہو، یا ایک گروپ رہ سکتا ہو سامنے دشمن کے مقابلے پر اور دوسرا گروپ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک گروہ آئے گا نماز پڑھے گا، پھر دوسرا گروہ آئے گا نماز پڑھے گا، تو پہلی رکعت ان کی امام کے ساتھ ہوئی اور دوسری ان کی، یعنی یا تو وہ اپنے طور پر پڑھ لیں گے یا پھر
جب موقع ملا پڑھ لیں گے اور پھر سلام پھر دیں گے، یا سلام ہو سکتا ہے یعنی بعض یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں بہت ساری چھوٹ ہے اور بہت ساری چیزوں کو قرار دیا گیا ہے کہ وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ کئی صورتیں بنتی ہیں نماز خوف کی، اور حدیث سے 6-7 صورتیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ مقتدی جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کی ہے تو آیا وہ دوسری رکعت خود موقع ملنے پر ادا کرے گا یا نہیں، یا اگر کرے گا تو کیسے کرے گا، اور نماز مغرب جس کی قصر بھی 3 رکعت ہے اس کی صورت کیا ہوگی۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہنگامی حالت کے لیے ہے، جبکہ اگر جنگ جاری ہو تو اس صورت میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ باجماعت نماز باجماعت نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، جیسے کہ غزوہ خندق میں ہوا تھا، اور بعد میں پھر رسول اکرم نے ایک ساتھ پوری نمازیں پڑھ لی تھیں۔ تو جنگی حالات پر دراصل صلاۃ خوف کا انحصار ہے کہ جنگی حالت کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس لحاظ سے حالات کو دیکھ کر نماز ادا کی جائے گی۔ تو اس میں 2 باتوں کو بس ذہن میں رکھنا ہے، یعنی سواری پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، باجماعت نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور یا کبھی باجماعت نماز کا موقع ہی نہیں مل سکتا ہے۔ تو جو باتیں خیال رکھنی ہیں وہ یہ کہ جنگی حالت میں کون سا طریقہ بہتر ہے، پھر اسے اختیار کیا جائے، اور دوسرے کہ ایسے حالت میں اللہ کی یاد کو بھلانا نہیں چاہیے، یعنی چاہے حالت جنگ ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ تو جو اس کی مختلف صورتیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ کیا، یہ جگہوں کے نام ہیں۔ مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور وہ عصر کی نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اس وقت یکبارگی ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں اور دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور اپنے ہتھیار پہنے رہیں۔ پھر دوسرا حصہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور پہلے حصے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور نبی کریم کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ ترمذی ابواب التفسیر کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ چکے ہیں تو سرک کر پیچھے چلے جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی 2 رکعت سے فارغ ہو گیا، اب یہ دونوں گروہ باری باری 1 رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا نہ ہو۔ امام مالک کہتے کہ نافع نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے یہ رسول اکرم سے نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جیسا جیسا موقع ملے گا وہ کھڑے ہوئے ہی ہوں، جو سپاہی ہیں اور جو سولجر ہیں، یا سواری پر ہوں یا پیدل ہوں، وہ اپنی 1 رکعت یا تو پوری کر لیں۔ اور اوپر کی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ وہاں 1 ہی رکعت کا ذکر ہے، اسی بنا پر اس میں الگ الگ آراء پائی جاتی ہیں کہ یا تو مقتدیوں کی 1 ہی رکعت نماز ہوگی اور امام کی 2 ہو جائے گی، یا پھر مقتدی ایسا کریں گے کہ جیسے جیسے حالت بنتے ہیں وہ اس حساب سے نماز پڑھ لیں گے، چلتے چلتے پیدل یا سوار جیسا بھی ہو ان سے ممکن ہو۔ تو یہاں پر ہتھیار اتارنے کی اجازت ہے اس صورت میں جب کہ بارش ہو رہی ہو یا کوئی مریض ہو یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار باندھے رہنے کا وہ روادار نہ ہوں۔ اور یہ خذوا حذرکم کے جو الفاظ ہیں یہ بہت وسیع معنوں میں ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ہوشیار رہنا، چوکنا رہنا، مسلح رہنا اور اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کرنا، جیسے کہ ہر جگہ یعنی مورچوں کی حفاظت ہے یا ان میں پناہ لینے کے لیے چیزیں تیار رکھنا، لڑائی سے پہلے سامان جنگ تیار رکھنا، دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر رہنا، یعنی ان لوگوں کی کیا پلاننگ ہے، پھر اگر دشمن کسی وجہ سے کچھ حملہ کر دیں یا کچھ نقصان پہنچائیں تو اس کو کس طرح سے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کا مداوع کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے تیار رہنا۔ یہ سب خذوا حذرکم کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی اسلحہ جو ہے وہ ہر مجاہد کا خود ذاتی ہوتا تھا، یعنی جو بھی ہتھیار تھے وہ اپنے خود کے ہوتے تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتا ہے اسلحہ مہیا کرنا، ہتھیار مہیا کرنا۔ تو بہرحال یعنی یہاں پر ملک کا تحفظ یعنی اسلام کی خاطر اور فوج کی جو قوت ہے اس کی بھی حفاظت
ہر طرح سے اس کی تدابیر جو بھی ممکن ہو سکتی ہے وہ اختیار کی جائے. جو جنگ کے جتنی چیزیں ہیں جو کام میں آتی ہیں جنگ کے دوران، اس کی حفاظت، لڑائی کے منصوبوں کو راز میں رکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. تو بہرحال یہ باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں اور یہ نماز کے طریقے ہیں. اب آگے دیکھیے 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. پھر جب پوری کر لو تم نماز تو ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر. بس جب بے خوف ہو جاؤ تم تو پھر قائم کرو نماز کو باقاعدہ. تحقیق نماز ہے مسلمانوں پر فرض مقررہ وقتوں میں. جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر پوری نماز ادا کرو. بلا شبہ مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، خاص طور پر نماز خوف کے بارے میں جو یہاں دیا گیا ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ نماز خوف سے، یعنی تم اس حالت سے نکل جاؤ، تو جو ہمارا دل ہے اس کی اصلاح، اس کی کامیابی اور اس کی خوش قسمتی یا خوش بختی اسی وقت ہوگی جب ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار رہیں. یعنی ہمارے دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی محبت اور اس کی اطاعت ہی سے مل سکتا ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ لو. اطمینان حاصل کرنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اس کی حمد و ثنا کرو. تمہارے دل اور زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جاری اور ساری رہیں، دل اور زبان. اور یہ ایکچولی نماز کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ بنتی ہے نماز، اللہ تعالیٰ سے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنتی ہے نماز. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز بہت ہی امپورٹنٹ، بہت اہم عبادت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر بلا کر فرض کیا ہے. سبحان اللہ. اور 50 نمازوں کا اجر ہم کو 5 میں ہی مل رہا ہے. یہ بھی کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے. پھر یہ نماز دراصل ہم کو حقیقت بتاتی ہے، ہمارے دل میں یقین کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں آسانیاں فراہم کرتی ہے نماز، کیونکہ نماز سے ہم کو صبر اور مدد مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. تو نماز ہماری زندگی کے معاملات کو بھی آسان بنا دیتی ہے الحمدللہ. اور دن اور رات کے اوقات میں جو نمازوں کو فرض کیا گیا ہے، ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت ہے اور اپنے بندوں کو اپنی طرف راغب کرنا یا اپنی طرف متوجہ کرنا تاکہ بندے اس سے تقویت حاصل کریں. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں تو خود بخود ہمارے دل کو ایک طاقت، ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، ایک اطمینان ملتا ہے. اور ایکچولی ہم روحانی طاقت لیتے رہتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر وقفے کے بعد. فجر میں لیتے ہیں، پھر کچھ گھنٹے گزرتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر میں ظہر میں لیتے ہیں، پھر ظہر کے بعد کچھ وقفہ گزرتا ہے عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. تو اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر ہم ایک طرح سے ایک ٹونک حاصل کر رہے ہیں، سمجھے، طاقت کی، روحانی طاقت کی، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم رابطے میں ہیں. پھر جو ہمارے یعنی جب ہم حالت خوف میں ہوتے ہیں تو یہ خوف ہمارے دل کی کمزوری کا بھی باعث بنتا ہے. تو جب دل کمزور ہوتا ہے تو بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے اور دشمن کے مقابلے میں کمزور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ذکر کی کثرت دراصل سب سے بڑی قوت فراہم کرتی ہے، جو دل کی بھی غذا ہے اور جسم کی بھی غذا ہے الحمدللہ. پھر یہ صبر اور استقامت دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ کامیابی کی نشانی ہے. اور دشمنوں کے خلاف اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو فتح ملے، ہم کو وکٹری ملے، تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جس سے ہمارے اندر صبر اور استقامت پیدا ہوگا انشاءاللہ، استقامت پیدا ہوگی. تو بہرحال بہت سارے فائدے ہیں اس کے. استقامت اس سے نصیب ہوتی ہے، آپ کو صبر حاصل ہوتا ہے اور مزید قوت اور طاقت ملتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے تعریف بیان کرنے میں انسان کا خود کا اپنا فائدہ ہے اور اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو پھر اب جب خوف جاتا رہے تو تم کیا کرو، نماز کو اپنے جیسے پرانے طریقے پر قائم کرو جو صحیح طریقے سے تم نماز پڑھتے تھے. یعنی خوف کے دوران بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا گیا نماز کے، اور جب خوف جاتا رہے تو پھر وہ نماز کو پوری طرح پڑھنا ہے جیسے کہ پہلے پڑھتے تھے. تو تمہارے دلوں اور تمہارے بدن کو جو اطمینان جب میسر آ جائے تو نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پوری طرح شرائط اور ارکان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ کامل طریقے سے ادا کرو. سبحان اللہ. تو نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، یعنی اپنے وقت میں فرض کی گئی ہے. اور یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ فرض نماز کو ادا کرنے کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے اور نماز مقررہ وقت پر پڑھے بغیر قبول نہیں ہوتی. نماز کے اوقات وہی ہیں جو تمام مسلمانوں کے ہاں معروف اور
معلوم ہیں۔ نماز کے اوقات کو کسی عالم یعنی کوئی بھی جو لوگ اپنے طور پر جو لوگ کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہم چینج نہیں کر سکتے، اور یہ اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اخذ کیے تھے، اور رسول اکرم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اذان کے وقت مقرر تھے، مدینہ میں آپ جانتے ہوں گے کہ اذان کے وقت مقرر کر دیے گئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت اور ان کی مرضی سے ہی یہ اوقات مقرر کیے گئے تھے، اور آپ کو جبریل امین نے بتایا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا میں پہلے نماز پڑھ لوں یا میں بعد میں نماز پڑھ لوں، جیسے کہ یہ سوالات بہت بار بار آتے ہیں ہمیں کہ ہمیں شاپنگ کو جانا ہوتا ہے، بازاروں میں مسجد نہیں ہے، وضو کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہم اگر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو عصر کی نماز ہم پہلے پڑھ کے چلے جائیں، اذان ابھی نہیں ہوئی ہے تو ہم پہلے نماز پڑھ کے چلے جائیں، یا پھر ہم مغرب کے ساتھ عصر پڑھ لیں اگر ہماری شاپنگ کو دیر ہوتی ہے تو آپ دیکھیں شاپنگ تو اتنی، ایسا پوچھتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑی سی ایک ہمارے اندر کچھ اگر غیرت ہو تو ہم نے تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے ایسے سوالات۔ پہلی بات کہ کیا ہم شاپنگ کی وجہ سے نمازوں کو ڈیلے کر سکتے ہیں بھلا، یا چھوڑ سکتے ہیں، یا نمازوں کے اوقات کو چینج کر سکتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم پر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے، اور یہ وقت پر نماز پڑھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ ای العمل افضل اللہ، کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب اور افضل ہے، پسندیدہ ہے، تو کہا کہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ تو کیا بھلا نماز کو شاپنگ کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے ٹائمنگز چینج کریں نا، آپ نماز پڑھ کے جائیں، اس میں کیا نقصان ہو جائے گا، یا کون سا بھلا ہو جائے گا نماز چھوڑ دیں گے تو بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اور اسپیشلی عصر کی نماز کو تو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن بھی اس بات کو جانتے تھے کہ مسلمان یہ نماز کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے نماز، لہٰذا اس وقت حملہ کرنا۔ تو یہ صلاۃ الوسطیٰ تھی، یعنی عصر کی نماز تھی جو بیچ کی نماز ہے۔ تو شاپنگ کے لیے عصر کی نماز چھوڑ دینا، کیا اس کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائیں۔ تو نماز کو اپنے اوقات پر پڑھنا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے، اور جیسے رسول اکرم نے نماز پڑھی ہے ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے نماز میں، مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اکرم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں الگ طریقے سے نماز پڑھیں، مرد الگ طریقے سے پڑھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم کی وفات کے بعد اتنے سال تک زندہ رہیں، اور وہ سب سے بڑی فقیہہ تھیں اس زمانے کی، ان سے کئی بڑے بڑے اسکالرس آ کر سیکھتے تھے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا تھیں، وہ بھی اسکالرس تھیں، وہ بھی فقیہہ تھیں ماشاءاللہ، لیکن ان لوگوں نے کبھی نہیں بتایا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے۔ دردہ رضی اللہ عنہا، جو کہ دردہ صغیرہ نام سے ہم کو ذکر ملتا ہے، جو کہ فقیہہ کہلاتی تھی، جن سے بڑے بڑے مشہور تابعین آ کر سیکھتے تھے رسول اکرم کے معمولات، جیسے مسروق بھی اس میں شامل ہے رحمہ اللہ، مشہور تابعی۔ اور صبح سے لے کر رات تک ان کا مدرسہ چلتا رہتا تھا۔ تو اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ فقیہہ تھیں، ان کا جو تعارف کروایا جاتا ہے دردہ صغیرہ فقیہہ، بہت بڑی فقیہہ تھی ماشاءاللہ، یعنی فقہی سوالات کے جوابات دیا کرتی تھیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز بالکل ویسے ہی پڑھتی تھیں جیسے کہ رسول اکرم پڑھتے تھے، یعنی مردوں کی طرح، اور ان کی نماز میں کوئی اس طرح سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے سمٹ کر نماز پڑھی ہو۔ تو بالکل مرد جیسا بیٹھتے ہیں سجدے میں اور تشہد کے وقت، وہ ویسے ہی بیٹھتی تھیں، ان کے سجود بھی ویسے ہی ہوتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو حدیث سے ثابت ہے ہم وہ پڑھیں۔ جب ہمارے سامنے الحمدللہ صحیح حدیث آ گئی تو ہمارے لیے وہی ہمارا مسلک اور وہی ہمارا مذہب ہونا چاہیے۔ اب پھر اگر ہم یہ سوچتے کہ نہیں ہمارے عالم، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ، ہمارے ولی، تو پھر اس کا مطلب ہم رسول اکرم کو وہ درجہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے معاف رکھے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کام کریں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ تو مومنوں پر جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو وقت پر پڑھیں، باجماعت پڑھیں۔ اگر حالت خوف ہو تو پھر حالت خوف میں جیسا طریقہ بتایا گیا اس کے حساب سے پڑھیں، لیکن چھوٹے موٹے کاموں کے لیے عام حالت میں نمازوں کو ڈیلے نہ کریں، یا اپنے حساب سے اوقات کی تقسیم نہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو جنگ میں اس کی اجازت تھی کہ جیسے ہی وقت ملے اس وقت نماز ادا کر لو، لیکن اللہ کو یاد کرتے رہو۔ لیکن اس کے بعد جو نمازوں کے اوقات ہیں وہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے، اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ صحیح مسلم کتاب المساجد۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ دونوں فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ لیکن ڈیلے کر کے پڑھنے کا مطلب نہیں کہ ظہر کا ٹائم نکل جائے، بلکہ ایسا ہے کہ جب سورج نصف النہار پر ہو اس وقت نہ پڑھا جائے، اور نصف النہار کا مطلب ہوتا ہے جو زوال کا وقت ہے، جیسے 12 ساڑھے 12 کا انڈیا پاکستان میں، سعودی عرب میں 10:30 11 کا وقت ہے جو نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، تو اس سے تھوڑا ڈیلے ہو جانے کے بعد پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا۔ صحیح بخاری۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد بھی جب وہ نکلتی تو اندھیرا ہوتا تھا، یعنی فجر کی نماز آپ طلوع فجر کے وقت پڑھاتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، پھر فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی وقت ہے، یعنی تقریباً رات کا کئی بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کی نماز اس وقت یعنی آپ صبح کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے یا پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے، اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر اس وقت کے کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے دور حصے پر جاتا، یعنی 4 میل تک تقریباً، تو اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہی ہوتا، اور شام سورج غروب ہونے پر یعنی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ۔ اسی کے پتہ چلتا ہے کہ آپ فجر بہت جلدی یعنی ارلی وقت میں پڑھاتے تھے، ظہر اس وقت پڑھاتے جب سورج ڈھل جاتا تھا، عصر اس وقت پڑھاتے یعنی اپنے بالکل شروع کے ٹائم میں کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتا مدینہ میں اور پھر وہ اپنے گھر پر جاتا دور جو 4 میل کے فاصلے پر ہوتا، تو جب بھی سورج ابھی بہت تیز رہتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی جلدی آپ عصر پڑھاتے تھے، اور عشاء 1/3 رات گزرنے پر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز پوری کرے، اس کی نماز ادا ہوئی یا قضا، اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے وہ بھی اپنی نماز پوری کرے۔ صحیح بخاری۔ یعنی اسی کا پتہ چلتا ہے کہ اگر جیسے ہماری یہ بات مشہور ہے نا کہ اچھا رے اب عصر کا ٹائم ہو گیا نماز مت پڑھو، تو قضا کر دیتے ہیں، تو قضا نہ کریں۔ جیسے کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی ایسا ہو گیا کہ آنکھ لگ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی سچویشن آ گئی، کوئی فساد ہو گیا ادھر ادھر، کچھ کرفیو لگ گیا، کچھ بھی ایسے مسئلہ آ جاتا ہے، تو ایسے ان وجوہات کی بنا پر اگر آپ کی عصر ڈیلے ہو گئی اور اب مغرب کی اذان ہونے کے لیے سمجھے 3-4 منٹ باقی بچے ہیں، تو آپ عصر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو 1 رکعت پڑھنے کے بعد اذان ہو رہی ہے تو آپ اپنی نماز پوری کمپلیٹ کر لیں 4 رکعت۔ 1 رکعت پڑھنے کے بعد اذان ہوئی تو آپ کو اپنی نماز کا پورا اجر اس کے وقت کے ہی حساب سے مل جائے گا، یعنی آپ کی نماز قضا میں شمار نہیں ہوگی۔ اگر آپ اذان ہونے کے بعد نماز پڑھتے تو پھر قضا کا اجر ملے گا، اور وہ پورا اجر نہیں ہوتا ہے، وہ کم اجر ہوتا ہے۔ تو نماز کو اپنے اوقات ہی میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو 1 رکعت کا وقت بھی ملا تو 1 رکعت نہیں پڑھیں گے آپ، یعنی 1 رکعت آپ پڑھ لیجیے اور بعد میں اپنی نماز کو کنٹینیو کر لیجیے۔ اگر اذان ہو بھی رہی ہے اگلی اذان، تو آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے۔ تو بہرحال یہ اوقات نماز ہے، اور امام بخاری نے اسپیشل اس کے لیے ایک باب باندھا ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ، بہت ہی لمبا چیپٹر ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا۔ صحیح بخاری کا سب سے انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے وہ نماز کا ہی ہے، سارا کا سارا۔ کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الاذان ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ ہے، کتاب الجنائز ہے، باب استسقاء ہے، یعنی بارش طلب کرنے کی نماز، اور یہ سارے اس کی وجہ سے صلاۃ الوتر ہے۔ تو اس سے ہم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نماز کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کن صورتوں میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ہر چیز آ گئی ہے اس میں الحمدللہ۔ اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے تو یہ آپ کے لیے ایک خیر خواہی پر مبنی مشورہ ہے کہ ضرور آپ صحیح بخاری ضرور پڑھیں تفسیر کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے، اور اس میں اسپیشلی کتاب الاذان، کتاب الصلاۃ، کتاب المواقیت الصلاۃ، یہ سارے ابواب جو ہے وہ ضرور پڑھیں آپ، بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹرز ہیں ماشاءاللہ، اور دلیل کے ساتھ امام بخاری نے تمام احادیث لائی ہیں اور اس کو ثابت کیا ہے ابواب کی صورت میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک، یعنی بالکل سورج ڈوبنے پر، یعنی سورج یا تو ڈوب رہا ہو یا سورج نکل رہا ہو، وہ دونوں اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، یا سورج نصف النہار پر ہو یعنی زوال کا وقت جس کو کہتے ہیں، تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کی نماز رہ گئی ہے، جیسے فجر میں آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، یہ آپ کا روز کا معمول نہیں ہے، تو آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں اب بالکل نماز نہیں پڑھی جائے، تو کوئی نفل نماز نہ پڑھے، لیکن جب ایسے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے تو آپ اپنی نماز کمپلیٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی فرض نماز تھی۔ اور جو منافقین تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اللہ کا ذکر تھوڑا بہت ہی کرتا ہے، یعنی بہت کم۔ صحیح مسلم ہے کی حدیث ہے۔
اور فروہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور آپ سے نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے، اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے۔ اصل میں آپ کی نماز قضا ہو رہی تھی تو بہتر ہے کہ آپ ادا کر لو، لیکن اس کو قضا نہ کرو۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ وفات پائی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے یہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا، نماز میں جب کہ اس کا وقت آ جائے، جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں موجود ہو، اور بغیر شادی شدہ مرد یا بغیر شادی شدہ عورت کے نکاح میں جب کہ اس کا بر یعنی کفو مل جائے، یعنی اس کو رشتہ مل رہا ہو تو اس کی شادی میں دیر نہ کی جائے۔ تو بہرحال یہ نماز کے اوقات کا بیان تھا، اور کبھی موقع ملے تو ضرور آپ پڑھیے گا۔ کتاب الصلاۃ، صحیح بخاری، آیت 104، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور نہ ہمت ہارو تم تلاش میں دشمن قوم کی، اگر ہو تم دکھ اٹھاتے تو بلا شبہ وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی وہ نہیں امید رکھتے، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ اور مخالف قوم کی تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو تمہارے ہی جیسا انہیں بھی دکھ پہنچا ہے، اور تم اللہ سے بھی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جنگ میں جیسے تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے یا تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو دشمن قوم کو بھی پہنچ رہا ہے۔ جب وہ باطل پر ہو کر یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں تو تم حق پر ہو کر کیوں نہیں برداشت کر سکتے ہو؟ اور تم اگر شہید ہوگے تو تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا، تم زندہ سلامت گھر واپس پہنچو گے تو تمہیں غازی کا لقب ملے گا، تم شہید ہوتے ہو تو تم کو اللہ کے پاس اجر ہے، جنت ہے، نعمتیں ہیں، بہت کچھ ہے، تم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، جبکہ کافروں کو تو یہ کچھ بھی نہیں ملنے والا، اگر ان کی جانیں جاتی ہیں تو بھی ان کو الٹا عذاب ہی ملے گا۔ تو پھر تم آخر ان کا پیچھا کرنے میں کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ تو اس معاملے میں بالکل کمزوری نہ دکھاؤ، نہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرو، بلکہ تمہیں جو اجر ملنے والا ہے اس کی وجہ سے تمہیں ضرور ان کے خلاف جو بھی تم کر سکتے ہو وہ ضرور کرو، تاکہ ان کے اوپر تمہاری دھاک بیٹھے اور مقابلے کے لیے تیار رہو۔ تو اپنے دشمن کفار کو طلب کرنے، ان کے خلاف جہاد اور ان کے مقابلے میں تیار رہنے میں کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ اس سے دشمن الٹا اپنی دھاک تم پر بٹھائے گا اور یہ مسلمانوں کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ الرٹ رہو، ایکٹیو رہو، چست و چالاک رہو، طاقتور بنو، اور جو چیزیں انسان کو ایکٹیو رکھتی ہیں وہ ہے اجر کی امید، اجر اور ثواب کی امید، اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات کی امید، اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے وعدے کی امید۔ یہ سب چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ اس کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے، اس کو مشقت اور تھکاوٹ برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرتی ہے، اس کے اندر یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت سارے وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب کی امید دلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، عذاب سے نجات ملے گی، اللہ تعالیٰ کے انعامات ملیں گے، خاص اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوں گے وہاں پر ان کے ساتھ شہیدوں کو رکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے میں، اس کی دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، اس کی شریعت کے نفاذ کے لیے تم اپنی کوشش جاری رکھو، اور اس کے لیے تم جیسا بھی کچھ کر سکتے ہو، جو بھی طریقے استعمال کر سکتے ہو، جائز طریقے، کہ دین کا غلبہ ہو، دین کا نفاذ ہو، تم ضرور اس کو استعمال کرو، اپنی قوتوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس صلاحیتیں دی ہیں اس کو استعمال کرو، اور اللہ کے دین کے غلبے اور نصرت کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے رہو۔ اور اللہ تعالیٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ سب کچھ جانتا، بڑی حکمت والا ہے، یعنی وہ علم کامل اور حکمت کا مالک ہے، وہ سب جانتا ہے کہ تم نے کتنی کوشش کی ہے، تم نے کیا جد و جہد کی، اور یہ ساری چیزیں پھر مومن کے ایکٹیو رہنے میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کی سستی دور ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ایکٹیونیس یعنی چستی بڑھ جاتی ہے، اور کیونکہ وہ دنیا کی عزت اور جاہ اور مرتبے کے لیے جنگ نہیں کرتا یا اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا، بلکہ وہ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے، یہ اس لیے وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو اس راستے میں لگے رہنا ہے، اور ان آیات سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ باجماعت نماز فرض ہے۔ جب حالت خوف میں باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو عام حالت میں کتنی تاکید نہ ہوگی۔ تو ہمارے نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیے، اور ہم ماؤں کا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، بیٹوں کو بھیجیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہسبینڈ کو۔ پھر
یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تو ویسے ہی نماز پڑھو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. تو باجماعت نماز اطمینان کی حالت میں مسجدوں میں ضرور پڑھنی چاہیے جب اطمینان کی حالت ہو. اور تیسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم اسلام کے غلبے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں. ہم اس نقطۂ نظر سے یعنی ہم یہ سوچیں کہ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ جو غافل لوگ ہیں، امت کے غافل مسلمان ہیں، ان کو کیسے ہم ایکٹیو کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ مل کر دین کے غلبے اور جدوجہد کے لیے کوشش کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں اور گناہوں سے دور رہیں یا گناہوں سے بچتے رہیں. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ غفلت انسان کو کبھی بھی سدھرنے نہیں دے سکتی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے. نہ دنیا کی نہ دین کی اصلاح ہو سکتی ہے. جو بھی غافل ہوتا ہے وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتا ہے اور دین کا بھی نقصان کرتا ہے. اور اس کی بہت مذمت کی گئی ہے کہ ایک اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غافل نہ ہو، وہ الرٹ رہے اور ایکٹیو رہے. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب کافر کفر کے وجہ سے مشکلات اٹھا رہے ہیں جبکہ وہ باطل پر ہیں، تو ایک مسلمان کیوں نہیں اپنے دین کے لیے مشکل اٹھا سکتا، کیوں نہیں تکلیف اور مشقت برداشت کر سکتا؟ کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے وعدے ہیں، انعامات ہیں اس کے لیے، اور درجات کی بلندی ہے، رحمت ہے اور مغفرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کیوں نہ پھر ہم اس راستے میں اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں. اور جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا والا معاملہ ہم کریں کہ ہم مسلسل اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگائے رکھیں جس طرح بھی ممکن ہو. دامے در میں سخنے، جو بھی ہماری صلاحیتیں ہوں وہ اللہ کے راستے میں لگائیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم وہ اس کا فضل اور اس کی رحمت پا سکیں، اس کے انعامات کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.